Hello viewers, this is Arvind Mishra. Welcome to my channel. I hope everyone is fine at your end. आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, बहुत खास गेस्ट हैं और यूके से ज्वाइन कर रहे हैं हमको, डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा। आप जानते ही हैं मिर्ज़ा साहब को, अक्सर वो आपको नेशनल इंटरनेशनल टीवी में दिखाई देते हैं और सब लोग उनका व्यूज़ लेना चाहते हैं और उनका जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से उनका है ताल्लुक़ और आजकल वो जो हैं वो यूरोप में रहते हैं। तो हमारा जो उनसे इश्यूज़ रहेंगे आज वो पीयूके से रिलेटेड हैं, गिलगिट से रिलेटेड है और पाकिस्तान में जो अनरेस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड करेंगे। तो अभी हाल ही में जैसे हमने गिलगिट में देखा कि लोग जो है बाहर आ गए, अनरेस्ट तो वहाँ पे काफ़ी दिनों से चल रहा था लेकर प्राइस को लेकर, और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि उनके जो उनके मौलवी साहब थे उनको शायद अरेस्ट कर लिया गया, तो उसकी वजह से जो लोग थे वो बाहर आ गए और लाखों की तादाद में बाहर आ गए। और ऐसा लग रहा था कि वो जो अंदर का जो प्रॉब्लम थी वो निकल कर बाहर आ रही है, और जो कई दिनों से दबा कर बैठे हुए थे और उन्होंने फिर ये भी बोला कि हम जो है we are not happy with Pakistan and we want to cross the water to go to India। तो इसके बारे में आप क्या कहें? बहुत शुक्रिया अरविंद जी। देखिए, बात ये है कि हादसा एकदम नहीं होता, बरसों परवरिश करता है चीज़ों की हालात और उसके बाद एक हादसा पेश आता है। तो वो पहली बात तो ये है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, ये कोई ऑल ऑफ अ सडन ऐसे अचानक नहीं हो गया। इसका एक इतिहास है और पिछले 70-77 सालों से यहाँ के लोग जो है वो बड़ी कसम-कुर्सी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और विदाउट एनी बेसिक सिविल राइट्स और विदाउट एनी बेसिक इवन फैसिलिटीज़ ज़िंदगी गुजारते रहे। अब जब पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुआ है और IMF के साथ इनकी डील हुई है, तो IMF ने बड़ी कड़ी जो है वो कंडीशंस रखी हैं, जिसकी वजह से अब बिजली के बिल जो है सबसे पहले उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो, जिसके बाद पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट शुरू हुए बिजली के बिलों पे टैक्सेस के खिलाफ, और वो अभी चल ही रहे थे कि मज़ीद बिजली महंगी कर दी। तो वो इंसल्ट टू इंजरी वाला हिसाब हुआ कि इंजरी टू वाला, और लोगों की कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई तो लोगों ने मुजाहरे शुरू कर दिए, और वो मुजाहरे जो है बहुत जल्द जो है वो एक सवाल बन गए कि भाई सारी बिजली पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से पैदा होती है, वो पाकिस्तान सारी अपनी नेशनल ग्रिड में ले जाता है तकरीबन 4 रुपए 3 से 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और फिर हमें वापस हमारी चीज बेचता है 50 रुपए से भी ज्यादा महंगी पर यूनिट। ये एहतजाज चल रहा है और इसके अंदर गम गुस्सा हेल्थ सिस्टम का भी है कि कोई हेल्थ सिस्टम ही नहीं है POJK में, सड़कें नहीं है, जॉब्स नहीं है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस उस तरह के नहीं है। तो इस वजह से फिर ये भी हो रहा है कि बड़ी तादाद में लोग POJK से माइग्रेट किए हैं पिछले 77 ईयर्स में, मतलब है 20 लाख लोग आउट ऑफ 40 लाख तो बाहर बैठे और मजदूरियां कर रहे हैं। जी, माइग्रेट के लोग कहाँ जाते हैं गिलगिट वाले? देखिए, यूरोप जाते हैं, मिडिल ईस्ट जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका जाते हैं, जहाँ किसी, अब तो मलेशिया वगैरह, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्रीज में भी लोग जा रहे हैं। तो फिर 14 जून को एक जो थी लॉन्च वो लीबिया से रवाना हुई इटली के लिए और ग्रीस के पास वो लॉन्च डूब गई। उसमें जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वहाँ के 140 से ज्यादा यंग लड़के डूब के मर गए। तो ये सारा कुछ जो है ये कल्मिनेट हुआ है, ये सारा एक्यूमुलेट हुआ, ये गुस्सा, और अब वो आपको सड़कों पे नजर आ रहा है। वहाँ लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान से आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान में
سب سے پہلے تو وہاں کا ایشو تھا کہ وہاں کی سبسڈیز ختم کرنے کے بعد آٹے کا جو کوٹا ہے وہ کم کر دیا گیا، اور اس میں مطلب ہے کہ آبادی بھی بڑھ چکی ہے. پھر کورونا کے دوران جو لوگ باہر گئے ہوئے تھے جابس وغیرہ کے لیے وہ بھی واپس آئے، تو آبادی بڑھ گئی، ضرورت بڑھ گئی. پھر لوڈ شیڈنگ ہے. اب آپ دیکھیں دریائے سندھ جو ہے وہ گلگت بلتستان سے نکل کے آتا ہے، اور وہاں پہ بجلی نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں. اور وہاں پہ بھی وہی حساب ہے جو پی او جے کے کیا ہے کہ وہاں کی بجلی کے اوپر بھی پاکستان کا کنٹرول ہے، اور 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. کیپٹل سٹی ہے گلگت، وہاں پہ اسکردو میں. پھر یہ ہوا کہ پاکستان نے 8 اگست کو سینٹ میں بل پاس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بلاسفیمی لا کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. اب صرف قرآن اور حضرت محمد کی شان میں کوئی گستاخی جو ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ اب حضرت محمد کی جو بیویاں تھیں اور ان کے جو ساتھی تھے، کمپینینز تھے، ان کے بارے میں بھی اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو 10 سال کی سزا ہوگی. اب شیعہ جو ہے وہ بہت سارے حضرت محمد کے کمپینینز کو نہیں مانتے، ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کا جو بھی رول تھا اس کی وجہ سے. ابو سفیان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یزید کو کرٹیسائز کرتے ہیں کربلا کے واقعے کی وجہ سے. انہوں نے احتجاج کیا، اس کے اوپر جو ہے وہاں کے جو لیڈر ہیں آغا باقر حسین الحسینی، ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی، ان کو اریسٹ بھی کیا. تو وہ پھر لاکھوں کی تعداد میں شیعہ جو ہے وہ وہاں نکلے، انہوں نے مظاہرے کیے، اور انہوں نے اوپنلی کہا کہ ہم نے نہیں رہنا پاکستان کے ساتھ، کارگل کا راستہ کھولو. یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، اور پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو سول انریسٹ ہے ایشوز کو لے کے، اس کو کمیونل بیسس پہ ڈی جنریٹ کیا جائے. ابھی جو ہے لاسٹ ویک پورے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں تحریک تحفظ ختم نبوت کی کانفرنسیں ہوئی ہیں. انہوں نے اوپنلی اس میں کہا ہے کہ جی قادیانی جو ہے ان کو جو امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے ہٹایا جائے. اب یہ جو ریلیجیس بیسڈ پریجوڈس ہے، اس کی تو یورپ میں اجازت ہی نہیں ہے. اگر یہ مولوی یہاں بیان دیں تو یہ تو ان کے اوپر کیس چل جائے، شروع ہو جائے. لیکن پاکستان میں قادیانیوں کو، جیسے آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں، اس میں قادیانیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اسی طرح سے جو گلگت بلتستان ہے وہاں شیعوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں پہ یہ کمیونل رائٹس کروا کے تو اس تحریک کو تتر بتر کریں اور پھر فوج وہاں پہ پہنچائیں. جی بالکل. ابھی آپ دیکھ لیں کہ چترال میں تحریک طالبان پاکستان نے کئی جگہوں پہ چترال میں اندر گھس کے قبضے کر لیے. پہاڑی علاقہ ہے، فوج جو ہے وہ اپنا کانوائے نہیں بھیج سکتی کیونکہ وہ اٹیک ہو جائے گا پہاڑوں سے. تو وہ مقامی لوگوں کے تھرو جو ہے اسلحہ وہاں پہ پہنچا رہے ہیں تاکہ طالبان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کر سکیں. پہاڑوں سے کون اٹیک کرے گا؟ جی پہاڑوں سے کون اٹیک کرے گا؟ تحریک طالبان والے وہ بیٹھے ہیں پہاڑوں پہ. ہاں جی. اچھا. تو وہاں پہ بھی قبضہ وہ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی نے بہت سارے فرنٹس کھول لیے، انٹرنل فرنٹس، اور ایک سے زیادہ فرنٹ پہ ایک وقت میں لڑا نہیں جا سکتا. آپ طالبان کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، آپ بلوچوں کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی فساد ڈلوا رہے ہیں، پی او جے کے میں بھی ڈلوا رہے ہیں، سندھ بھی جو ہے وہاں پہ بہت گڑبڑ ہے. تو اتنے سارے محاذ آپ نے کھولے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے ایگزاسٹ ہو جائے گی آرمی اور ڈی مورلائز ہو جائے گی، کیونکہ کسی ایک فرنٹ پہ بھی آپ کو ڈیسائسو وکٹری تو ملنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک مورل بوسٹ کرنے کے لیے جو آپ کو وکٹری چاہیے ہوتی ہے وہ کہاں سے آپ لائیں گے، کیسے آپ اپنی آرمی کو کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سسٹینیبل ہے. جی نہیں، آپ نے جو ابھی جو اپنا ورڈکٹ دیا، جو آپ نے اسٹیٹمنٹ بولا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سینیریو پاکستان کے اندر بن رہا ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا واٹر ٹیکس از اون شپ. تو ادھر آرمی ڈیمورلائز ہو رہی ہے، لوگ جو ہے اس میں فرسٹریشن آ رہی ہے، چاہے وہ پاکستانی لوگ ہوں، چاہے وہ پی او کے میں ہوں، چاہے وہ بی پی میں ہوں. وہاں
ایک وہ پروٹیسٹ چل رہی ہے، پروٹیسٹ سندھ کے اندر بھی چل رہی ہے، پروٹیسٹ جو ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی چل رہی ہے. وہاں ٹی ٹی جو ٹی ٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے. تو مطلب پاکستان جو چاروں طرف سے گھر گیا ہے. ایک تو ان لوگوں سے گھر گیا ہے، دوسرا وہ جو ہے جو مہنگائی ہے اس سے گھر گیا ہے، پھر جو انٹرنیشنل باڈی ہے ان سے گھر گیا ہے. تو ایک طریقے سے پاکستان تو چاروں طرف سے گھر گیا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن ایک ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ سارا کا سارا پاکستان ڈیمورلائز ہو جائے گا، ان کے پاس کچھ اور نہیں بچے گا، اور وہ انڈیا کے پاس آئیں گے اور انڈیا سے کہیں گے کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ مل جاؤ یا سم کائنڈ آف پروپوزل دے ول گیو. تو کیا اس طریقے کی بات ہو سکتی ہے آپ کے حساب سے؟ دیکھیے اس وقت تو جو ہے وہ پاکستان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے، وہاں تو اس وقت کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ، ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ نہیں ہے، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جو الیکشن کروانے آئی ہے. اب الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ آتی ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ کولیشن گورنمنٹ ہے، جسے کہتے ہیں کہ منیمم میجورٹی گورنمنٹ ہے یا 2/3 میجورٹی گورنمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. لیکن اس وقت جو ہے پاکستان اصل میں آئی ایم ایف کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. آج دیکھیں انہوں نے پھر 1 روپیہ اور 46 پیسے بجلی کے 1 یونٹ میں پھر اضافہ کر. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف اتنے پروٹیسٹ چل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی اس کے مڈل کا راستہ نکالیں، ان کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے 1.46 روپیز پر یونٹ پھر بڑھا دیے. کل بڑھائی ہے، آج خبر آئی. ہاں نہیں، 1 منٹ میں روکوں گا اس کے اندر آپ کو. سر اس میں ہوتا کیا ہے، یہ جو بجلی کا پیسہ بڑھاتے ہیں، یہ جو لاسٹ بدلے ان کے پاس جو بھی ریکوری آتی ہے اس کو مانیٹر کرتا ہے آئی ایم ایف. آئی ایم ایف نے ایک فکس بنا رکھا بھی اتنا آپ نے ریکور کر کے پیسہ دینا ہے. اب جتنی کمی آتی ہے اتنے وہ بجلی میں بڑھا دیتے ہیں. اب وہ کیا رہا ہے کہ جیسے پاکستان کی ٹوٹل جو بجلی کی ہے وہاں پہ جو پروڈکشن ہے وہ 28,000 میگا واٹ کی ہے. اب جو آدمی دیکھے گا کہ بجلی کا بھاؤ اتنا بڑھ گیا ہے، وہ پے ہی نہیں کر پا رہا اس پیسے کو، تو نیچرلی وہ بجلی کم کنزیوم کرے گا یا کرے گا ہی نہیں. سچویشن ایک دن ایسی آ جائے گی آپ دیکھنا پاکستان میں کہ لوگ موم بتی سے کام چلائیں گے، دیے سے کام چلائیں گے. جو 100 سال پہلے لوگ کام کرتے تھے وہ اب پاکستان میں ہونے والا ہے، اور وہ شروع بھی ہو چکا ہے. اور کنزمپشن جو ہے پاور کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اب وہاں جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ بند ہوتی ہیں تو پاور کی کنزمپشن کم ہو رہی ہے. اب پاور کی کنزمپشن کم ہوگی تو ریکوری کم ہوگی، جب ریکوری کم ہوگی تو آئی ایم ایف اس کا ریٹ بڑھا دے گا. یہ پرابلم ہے وہاں پہ پاکستان. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی جس کا 20 ہزار لوگوں کے بل آ رہے ہیں، 30 ہزار بل آ رہے ہیں، تو پورا گاؤں جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سارے 20 ہزار روپیہ ڈالو اور گاؤں میں سولر پینل لگاؤ تاکہ بجلی سے ہمیں خریدنی نہ پڑے. اب تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے. تو یہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا والا حساب ہے. یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا آگے کیسے اس کو سالو کریں گے. جب پیسے ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس بجلی کا بل دینے کے، تو آپ بھلے 1,00,000 روپے کا یونٹ بیچتے، جب خریدار ہی نہیں ہوگا تو وہ بجلی کا یونٹ کا کیا فائدہ. یہ ابھی اور زیادہ کرائسس میں جائے گا پاکستان. اور پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی انڈسٹریل بیس نہیں ہے، جو مینوفیکچرنگ بیس ہوتی ہے وہ نہیں ہے جس کے سہارے پر یہ اکانومی کو آہستہ آہستہ اوپر لے کے جا سکیں، ایکسپورٹ کریں، پیسہ کمائیں. وہ کہانی نہیں ہے پاکستان کے پاس. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی، آرمی اور بڑے جاگیردار اور جو انویسٹرز ہیں وہ اب پاکستان کو لوٹ رہے ہیں کرپشن کے ذریعے، کک بیکس کے ذریعے. تو مجھے نہیں لگتا. ابھی آج آپ کو بتاؤں کہ ایک فیصل آباد میں ایک بینک کا اسسٹنٹ مینیجر ہے، اس نے 8 برانچوں میں جو کیشیئرز ہیں ان کو ساتھ ملا کے، تو جو ڈپازٹ کرتے ہیں لوگ پیسے جب آتے ہیں تو ان کو جعلی رسیدیں دے کے نا کہ ہاں جی آپ کا ڈپازٹ ہو گیا، تو پیسے ڈپازٹ نہیں کیے تو وہ 60 کروڑ روپیہ لے کے وہ بینک مینیجر جو ہے وہ بھاگ گیا ہے امریکہ. تو اس قسم کے واقعات جو ہے یہ اور بڑھیں گے. اور ایک تو مانیٹری انارکی ہے، فائنانس کی انارکی تو ہے ہی ہے،
اکنامک انارکی بھی ہے، لیکن اب جو ہے وہ وہاں پہ سول انارکی کی طرف بھی یہ سوسائٹی جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. یہ گینگز جو ہے جیسے تحریک طالبان پاکستان ہو گئی، یا بلوچ شرمچار جو لڑ رہے ہیں وہاں بلوچستان کی آزادی کے لیے، اس قسم کے، یا کراچی میں سندھ میں جس طرح کے ہیں آرگنائزیشنز جو آرمڈ آرگنائزیشنز ہیں، یہ اب آرمڈ اوور پیریڈ آف ٹائم ان کا خطرہ یہ ہے کہ یہ اب آرمڈ مافیا گینگز کی شکل اختیار کر دیں گے، کیونکہ جو اینڈ رزلٹ یہ چاہتے ہیں وہ تو ہو نہیں رہا. یعنی کہ بلوچستان والے چاہتے ہیں کہ بلوچستان آزاد ہو جائے، تو وہ نہیں ہو رہا. تو ایک لمبے عرصے کے بعد پھر وہ اس کی جو پولیٹیکل فارم ہے وہ صرف ایک برائے نام ہی رہ جائے گی. وہ پھر اٹ ول بی ٹیکن اوور بائی مافیا گینگز جو اپنے اپنے علاقوں کو کنٹرول کریں گے. حالات پاکستان کے بہت خراب ہیں، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جتنا اگنور کرے گا انڈیا، ایران، چائنا، امریکہ اور باقی دیش، یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں. ان کو بھی اب اس کے اوپر کچھ جو ہے نا وہ سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ کیا کیا جائے. بعض اوقات تو دیکھیں نا فورن انٹروینشن کرنی پڑتی ہے ملکوں کے اندر، جب ملک جو ہے وہ ایسے تباہ ہو جائے کہ وہ آپ کو بھی تباہ کر سکیں. یہ بھی تو ہے نا. جی اس کو چلانے کے لیے کوئی لیڈر ہونا چاہیے نا. آپ جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جو یہ گرم ہوائیں چل رہی ہیں یہ ہماری طرف بھی آئیں گی اور ہمارے کو بھی افیکٹ کریں گی، انڈیا کو بھی افیکٹ کریں گی، ایران کو بھی کریں گی. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس جو ابھی جو سینیریو چل رہا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، جیسے ابھی ہے کہ آرمی چیف نے ایکٹیو ہو گیا ہے. آرمی چیف اس نے بزنس مین کی ایک میٹنگ بلائی تھی، اس کے اندر بڑا اس نے سیریسلی ان سے ڈسکشن بھی کری تھی، کافی لمبی چوڑی میٹنگ چلی تھی، ان کی پرابلم بھی سنی تھی. اب ان کی جو پرابلم تھی وہ یہ کہتے ہیں دیکھیے ہم مینوفیکچرنگ کمپنی ہیں، ہم اپنا جو بھی کام کرتے ہیں ہم کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. امپورٹ کے لیے ہم کو فوراً ایل سی کھلوانی پڑتی ہے. ایل سی آپ کھولتے نہیں ہو کیونکہ آپ کہتے ہو ڈالر نہیں ہے. جب آپ ایل سی کھول دیتے ہو، اب جس بھاؤ پہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تب تک جو ہے ڈالر کا جو اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے، روپیہ جو ہے اوپر چڑھا جاتا ہے. تو جس بھاؤ پہ پھر آتا ہے را مٹیریل آتا ہے، امپورٹ آتا ہے، اور پھر جب ہم مینوفیکچر کر کے بناتے ہیں اس پرائسنگ پہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے مارکیٹ کے اندر. دوسرا جو ہے آپ کی الیکٹریسٹی کی ریٹک ہے، اور جو بھاؤ جس طریقے سے آپ بڑھا رہے ہیں اس سے پرائز ہمارے اوپر بڑھ رہے ہیں. تو یہ جو الیکٹریسٹی پرائز اور ڈالر پرائز، ان دونوں کو لے کے جو ہے پرائز اتنا اوپر ہو گیا کہ ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم مینوفیکچر کر سکتے ہیں. یہ ان کی بہت سیریس پرابلم تھی. یہ دو جو پرابلم تھی بہت زیادہ سیریس پرابلم تھی. تو انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو ضرور اس پہ کچھ کریں گے. اب کیا کریں گے یہ تو میرے کو سمجھ میں آتا ہے. اور جو سینیریو پاکستان میں اس ٹائم چل رہا ہے، جو فرسٹریشن چل رہی ہے لوگوں کے اندر، اور حالت یہ ہوگی کہ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کر دی ہیں، موبائل چوری کرنی شروع کر دی، کاریں چوری کرنی شروع کر دی، موٹر سائیکل چوری کرنی شروع کر دی ہے. اور حالات یہاں پہ یہ آ جائے کہ ایک دوسرے کو مارنے پہ آ جائیں گے، خون خراب ہوگا پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہو جائے گی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ گرم ہوائیں جو ہیں انڈیا کی طرف بھی آئیں گی. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ بھیڑ کی بھیڑ انڈیا کے اوپر، انڈیا کے اندر آ جائے گی. اس طریقے کی بھی بات ہو سکتی ہے. تو اس سینیریو میں آپ سے 2 لائنوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا دیکھتے پاکستان کا کیا فیوچر ہے، اور یہ کب تک یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اور ہاؤ لانگ اٹ ول کنٹینیو. دیکھیں خود سے تو کوئی چیز اپنے آپ کو ریزالو نہیں کرتی نا. جس سٹیج پہ پاکستان پہنچ گیا، یہاں تو فورن انٹروینشن کے بغیر جو ہے وہ اب اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. یا پھر اس کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان خود کو ڈیفالٹ کر کے بینکرپٹ ڈکلیئر کرے. وہ بہت اچھا ہوگا اگر پاکستان ایسا کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں جب، تو اس کے بعد کم از کم یہ ہے کہ جو قرضے انہوں نے لیے ہوئے ہیں وہ ان کو واپس نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی. وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیں کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں دینے کی، بجائے اس کے کہ عوام کا خون نچوڑ کے اتنا نچوڑیں کہ ان کی ہڈیاں بھی نچوڑ لیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ ڈیفالٹ ہوں، دیوالیاں ہوں، اور پھر 3 سال کا ان کو پیریڈ مل جاتا ہے جس میں ان کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہو یا انٹرنیشنل لینڈنگ کنسورشیم ہو وہ پیسے نہیں دیں گے، تو نہ لیں پیسے. یہ پھر اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں جو ان کے پاس ہے اس وقت. جو
جو کما رہا ہے، آخر پاکستان کچھ نہ کچھ تو کما ہی رہا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ بالکل زیرو کما رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو کما ہی رہے ہیں، ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے، ایک سرکولیشن میں پیسہ چل رہا ہے، لوکل مارکیٹ میں جو چیزیں ہیں وہ بک رہی ہیں، وہ ایک چھوٹا سا سسٹم تو چل رہا ہے. تو وہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے وہ سارا تو ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے. تو اگر یہ بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو وہ پیسہ تو ان کو بچنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ان کو چاہیے کمپریہنسو ایگریکلچر پالیسی، اور وہ کمپریہنسو ایگریکلچرل پالیسی جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ پاکستان میں جو لارج لینڈ ہولڈنگز ہیں ان کو ختم نہ کریں. جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں ان کی زمینیں جو ہیں وہ قبضہ کر کے تو اس کا ایک یونٹ بنا دیں پر فیملی، لیٹ سے 200 ایکڑ، وہ کسانوں میں تقسیم کر کے پھر اس کو کوآپریٹو بنایا جائے، کوآپریٹو بنا کے پھر کوآپریٹ فارمنگ وہاں پہ کی جائے. یہ کچھ چیزیں ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ الیکٹریفیکیشن آف دا ہول کنٹری، وہ الیکٹریفیکیشن کے بغیر آپ انڈسٹریلائزیشن کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو آپ کو پھر ایک ہے کمپریہنسو ایگریکلچرل پالیسی، پھر آپ الیکٹریفیکیشن آف دا کنٹری شروع کریں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ امپورٹس پہ بین لگائیں. آپ نہیں ہے را مٹیریل، اس کے بغیر آپ چلائیں کہ اگر ایک پلاسٹک بنانا ہے، اس پلاسٹک کا جو دانہ ہے وہ آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، مت کریں امپورٹ، آپ اپنا دانہ خود بنائیں جو ریسائیکل ہوتا ہے، آپ ریسائیکل کریں چیزوں کو. تو یہ اس میں پھر 3 سے 5 سال لگتے تھے. کہ ارجنٹینا نے 90s میں بینکرپٹ ڈکلیئر کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو آج دیکھیں ارجنٹینا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ بڑے فیصلے ہوتے ہیں، یہ فیصلے لینے کے لیے پھر اتنی ہی بڑی ویژنری آپ کو قیادت بھی چاہیے نا، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی چاہیے. وہ ہے نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ادھر سے ٹھیک کر لو، ادھر سے ٹھیک کر لو، ادھر سے ٹھیک کر لو. ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اکانومی اب بیونڈ ریپیئر ہو گئی ہے نا. اس کا جو ڈیمیج ہے یہ بیونڈ ریپیئر ہے. یہ پوری عمارت گرانی پڑے گی اور پھر اس کے ملبے سے نئی عمارت کھڑی کرنی پڑے گی. یہ عمارت کی چھت میں اتنے سوراخ ہو چکے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے پانی بند کرتے ہیں تو دوسری جگہ سے بہنا شروع ہو جاتا ہے بارش کا پانی. تو یہ آسان تو یہی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ فورن انٹرونشن ہو، یہاں پہ بلوچستان کو آزاد کروانے کے لیے ان کی مدد کی جائے، پی او جے کے کو واپس جو ہے گلگت بلتستان کو بھارت میں شامل کیا جائے اور سندھو دیش بنایا جائے. تو پھر تو یہ ایک رستہ ہے، اور یہ فورن انٹرونشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. فورن انٹرونشن بھی کنسنسس کے ساتھ، یعنی ریجنل کنٹریز کے کنسنسس کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو کیسے ریزالو کیا جائے. اس کا بہت زیادہ فائدہ تو ایران کو ہوگا. بہرحال دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خود کو ڈیفالٹ قرار دے دے، بینکرپٹ ہو جائے اور نئے سرے سے شروع کرے. میں نے تو جب زرداری کی گورنمنٹ آئی تھی بے نظیر کے قتل کے بعد، اس وقت جو آرٹیکل میں نے لکھا تھا ڈیلی ٹائمز میں، وہ چھپا بھی تھا، اس کا ٹائٹل ہی یہ تھا، ڈیفالٹ ود ڈگنیٹی اور ڈائی ان ڈسگریس. چوز کر لیں بیچ میں سے. زرداری کو میں نے لیٹر، اوپن لیٹر کی طرح کا آرٹیکل لکھا. تو کتنے سال ہو گئے، 12-13 سال پہلے. اس وقت تو پاکستان کے حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے آج ہیں، لیکن نظر آ رہے تھے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس جانا پڑا تو میں پھانسی لگ جاؤں گا. I'll hang myself rather than to go with a begging bowl to IMF. تو 25 جولائی 2018 کو اس کی گورنمنٹ بنتی ہے اور یہ اناؤنس کرتا ہے اسد عمر کو فائنانس منسٹر. 26 جولائی کو نیکسٹ ڈے جو ہے یہ بیان آ جاتا ہے کہ وی ہیو ٹو گو ٹو IMF. پھر آپ کی لیڈرشپ کہاں گئی؟ I see no hope in Pakistan. ہاں بالکل. آپ نے ہوپ نہیں ہے اس کے اندر. آپ نے 2-3 چیزیں بات بتائی. ایک تو ڈیفالٹ کی کو بتایا، دوسرا آپ نے بتایا کہ پالیسیز، بہت اچھی پالیسیز بتائیں آپ نے، ایگریکلچر پالیسیز بتائیں، اپنے الیکٹریفیکیشن کی پالیسیز بتائیں. اور پرابلم یہاں پہ کیا ہے کہ پاکستان میں ہر ایک چیز امپورٹ ہوتی ہے، ایون سوئی تک تو امپورٹ ہوتی ہے وہاں پہ.
आपने कहा अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। जो सेल्फ इनिशिएटिव लेना, उसके लिए फिर एक इन्वेस्टमेंट लेके आना और एक माहौल बनाना, इसके क्योंकि जो वहाँ का माइंडसेट है पाकिस्तान का, जो जिस तरीके से मैं उन लोगों का माइंडसेट देखता हूँ, इवन जो सड़क पे लोग जा रहे होते हैं, सबका माइंडसेट देखिए इतनी नफ़रत भरी हुई है उन लोगों के अंदर। तो उनको दोबारा से रीजनरेट करना, उनको इकॉनमी की ट्रैक के ऊपर लाना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। पर लेकिन जैसा आपने बताया, अगर उस तरीके का कोई लीडर आता है और इस तरीके की वो पॉलिसीज़ लेके आता है, तो हो सकता है पाकिस्तान फिर दोबारा से रिवाइव हो जाए और अपने ट्रैक पे भी आ जाए। ये बड़ी अच्छी आपने बात की है असल में, और ये बुनियादी चीज़ है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। देखें, अगर इन्होंने ये 2 काम, दोनों में से जो मर्ज़ी काम कर लें, या डिफ़ॉल्ट हो जाएँ और बैंकरप्ट हो जाएँ, और या फिर जो है वो दूसरा तरीके से फॉरेन इंटरवेंशन के ज़रिए कुछ हो, दोनों सूरतों में तब्दीली उस वक़्त आएगी जब ये उस माइंडसेट जो इन्होंने क्रिएट किया है उसको भी रिवर्स गियर लगाएं। उसके लिए 2 कौमी नजरिया, 2 नेशन थ्योरी के मजहब की बुनियाद पे कौम बनती है, नेशन स्टेट या नेशन बनती है। इसको इनको खत्म करना चाहिए, रिफ्यूट करना चाहिए कि ये गलत फिलॉसफी थी। इनको ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि पार्टीशन जो हुआ वो गलत था। इनको ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि कश्मीर जो है ये भारत का हिस्सा है और इस पे गलत हमला किया पाकिस्तान ने अंग्रेजों के कहने पे। लेकिन ये करेगा कौन? ये कौन करेगा जब आप विजनरी लीडरशिप ही नहीं है? मेरे कहने से क्या होता है? ये तो वो लीडर है हो जो पाकिस्तान के अवाम का पॉपुलर लीडर हो, वो खड़ा हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, आर्मी चीफ हो सकता है, जो मैटर करते हैं। मैं और आप तो मैटर नहीं करते, हम तो एनालिस्ट हैं या पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, या बहुत ज्यादा बड़ा अगर आप वो लगा ले नेम टैग, तो हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। लेकिन हमारी इससे ज्यादा और कोई वैल्यू नहीं है कि हम इन्फ्लुएंस कर सके चेंज को। जब तक ये अपने इतिहास को रिवाइज नहीं करते और रिफ्यूट नहीं करते, ये वो नया ज़हन पैदा ही नहीं हो सकता। और वो नया ज़हन पैदा होना और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना, ये दोनों इंटरट्वाइंड है। जी हाँ, तो आज हमने देखा कि जो डॉक्टर आयुब साहब ने जो हमारे को बताया, समझाया, और जो उसमें से कंक्लूजन निकल कर ये आया कि एक लीडर चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो पाकिस्तान को एक सही डायरेक्शन दे सके, एक नई पॉलिसीज़ लेके आ सके, और जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है उसको इम्प्रूव कर सके, तब पाकिस्तान एक डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जो इस टाइम पे सारे आवाम को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई थी, और वो प्रॉब्लम्स इतनी है कि वो उस प्रॉब्लम को वो सही नहीं पा रहे हैं, दे कैन नॉट सस्टेन दोज प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनके पास जो सैलरी है, जो रेवेन्यू आता है वो 20,000 आता है, और खर्चे जो है उनके 80,000 के, तो कहाँ से करेंगे। और ये प्रॉब्लम जो है गिलगिट से लेके पीरपेजे से लेके और सारे पाकिस्तान के अंदर है, और सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं वो कश्मीरी कर रहे हैं। उनका तो कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं है, और वो उनकी कोई बात सुनने वाला भी नहीं है। वो पिछले 77 साल से अपने आंसू बहाए जा रहे हैं और घुट-घुट के मर रहे हैं, और उनके कोई भी सामने नहीं आ रहा उनके आंसू पोंछने के लिए। तो आज की डेट पे इंटरनेशनल बॉडी को आना चाहिए। वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के लोग बैठे हैं, लेकिन देखते रहते, रिपोर्टें बनाते रहते, लेकिन कश्मीरी की आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई है ही नहीं। तो आज हमको जो है कुछ इस तरीके से स्टेज तैयार करना पड़ेगा जिससे कि हम कश्मीर की बात सुन सकें और उनको आज़ादी दिला सकें। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप चैनल पे आए, और आगे भी आपसे आपका मशवरा लेते रहेंगे और लोगों को इसी तरीके से कुछ